अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का आज 42nd लेक्चर है। ये कोर्स आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम को पहुंच रहा है और हम जो बात कर रहे हैं वो भी एक तरह से यूँ समझिए कि इट इज़ नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ द कोर्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रास रूट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोकल गवर्नमेंट की बात हम कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में बात की थी लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस या डेवोल्यूशन प्लान की। उसके ब्रॉड जो मकासद थे 3 बताए थे कि एक तो ये था कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में नए जो लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिले और वो आएँ, और वो लोग जो मार्जिनलाइज्ड हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले। फिर टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स में ये बात की थी कि सर्विस डिलीवरी जो है उसको बेहतर बनाया जाए और लोगों तक जो सर्विसेज हैं वो पहुँचे बआसानी। फिर कॉन्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी का था कि लोग जो सर्विस फंक्शनरीज़ हैं गवर्नमेंट के वो अकाउंटेबल हों पब्लिक को। तो ये कुछ और फिर उसके बाद हमने ब्रॉड एरियाज़ जिसमें रिफॉर्म्स या तब्दीली लोकल लेवल के ऊपर लाए थे उसकी बात की थी। और जो सबसे बड़ा इस डेवोल्यूशन प्लान का जो सबसे बड़ी अचीवमेंट कह लें या सबसे बड़ी तब्दीली जो इस प्लान के तहत आई वो ये थी कि डिप्टी कमिश्नर का ऑफ़िस जो बहुत एक पुराना तरीन सर्विस पहुंचाने का एक ऑफ़िस थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, वो ख़त्म करके एक इलेक्टेड लोगों के अंडर गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ को लाया गया। तो ये चंद एक ब्रॉड जो थी वो बातें हमने पिछले लेक्चर में की थी। आज के लेक्चर में डेवोल्यूशन प्लान को या लोकल गवर्नमेंट्स को हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे और उसमें जो फंक्शंस हैं गवर्नमेंट की किस तरह से डिवॉल्व हुई हैं प्रोविंशियल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से तहसील लेवल पे। ये तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे और आज ही इस सब्जेक्ट को जो है वो हम कंक्लूजन के ऊपर लेकर आएंगे। तो आज के लेक्चर का जो ओवरव्यू है उसको देखते हैं। इसमें आज के लेक्चर में जैसे आप देख रहे हैं कि हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को जो तब्दीली लाई गई है उसको ज़रा देखेंगे तफसील से। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में जो तब्दीली लाई गई है किस तरह से पावर्स को डिवॉल्व किया गया है उसको भी एग्ज़ामिन करेंगे, उसको ज़रा गौर से मज़ीद डिटेल से देखेंगे। फिर रिसोर्सेज की एलोकेशन जो है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की बात और उसका जो क्राइटेरिया है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करने का उसको भी एग्ज़ामिन किया जाएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है जो तब्दीली लाई गई लोकल लेवल पे, लोकल गवर्नमेंट लेवल पे, वो क्या है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में बात की थी कि लोकल गवर्नमेंट को पहले तो ये बात बताई थी कि 3 लेवल की गवर्नमेंट्स होती हैं, फेडरल लेवल की, प्रोविंशियल लेवल और लोकल लेवल। फिर विद इन द लोकल लेवल देयर आर 3 टियर्स जो एग्जिस्ट है वो करते हैं। और लोकल लेवल के ऊपर 3 टियर्स कौन से हैं? एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आ जाती है, फिर तहसील काउंसिल है और फिर उसके बाद जो है वो यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो आ जाती हैं। अब यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं रूरल सेक्टर में, यानी रूरल एरियाज़ में जो हैं वो यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। अर्बन एरियाज़ में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यानी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की लेवल है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है और बड़ी गवर्नमेंट्स जो बड़े शहर हैं जैसे लाहौर, कराची, कोयटा या 4 जो प्रोविंशियल कैपिटल हैं उनके जो डिस्ट्रिक्ट है उनको मज़ीद टाउन्स में डिवाइड किया गया है। और फिर टाउन्स जो हैं जितना बड़ा कोई शहर है उसको उतने टाउन्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है और उसके बाद उससे जो लोग आते हैं वो फिर डिस्ट्रिक्ट सिटी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं। यही इन्फॉर्मेशन आप स्लाइड पर देख रहे हैं कि 3 टियर्स जो हैं वो उसके ऊपर मुश्तमिल है। लोकल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल है, तहसील लेवल है और फिर यूनियन काउंसिल लेवल है।
اور اربن ایریاز میں جو ہیں وہ ٹاؤن کمیٹیز ہیں. اس کی بات لاسٹ لیکچر میں بڑی تفصیل سے کی گئی تھی کہ ٹاؤن کمیٹیز جہاں پہ سٹی گورنمنٹس ہیں وہاں پہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کانسٹیٹیوٹ گئی 4 پروونشل کیپٹل میں، لیکن جہاں پہ ٹاؤنز یعنی سیمی اربن ایریا ہے وہاں پہ ٹاؤن کمیٹیز یا میونسپل کارپوریشنز جو ہیں ان کو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا، ان کو بنایا گیا. اب ہم ایک ڈائیگرامیٹیکلی یہ چیز دیکھیں گے کہ کس طرح سے الیکٹ ہو کر لوگ جو ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ پہنچتے ہیں، اور اس کا کیا فارمولا جو ہے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2000 میں دیا گیا ہے. یہ آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام ہے جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یونین کاؤنسل لیول کے اوپر جو لوگ آتے ہیں اصل میں وہی جو ہے ڈسٹرکٹ اور پھر تحصیل لیول پر جاتے ہیں. جیسے کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ انڈائریکٹ الیکشنز جو ہے وہ اوپر اس کا ٹائٹل ہے، اس جو آپ کے سامنے فگر ہے، اور اس میں یونین لیول کے اوپر یونین ناظم ہے اور نائب ناظم ہے. اب یہاں پر ایک چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنرل سیٹ سے 12 لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں. یہ آپ کو پچھلی دفعہ بتایا گیا تھا کہ یونین کاؤنسل لیول پہ 21 لوگ جو ہے یونین کاؤنسل میں ہوتے ہیں، اور اس میں اپرچونٹی دی گئی تھی کہ 6 جو ہیں وہ پیزنٹ میں آ جائیں گے. پیزنٹ یعنی جو فارمرز ہیں وہ اس لیول پر آئیں گے، اور پھر اس کے بعد مائنورٹیز یعنی ایک جو ہے مائنورٹیز سے آئے گا. یہ ایک جنرل سی ڈائیگرام جو ہے وہ بتائی گئی ہے. اور آفٹر دی الیکشنز آف دیز ویریس لیول اب یہ ٹوٹل تقریباً 19 کے قریب جو ہے یہ بن جاتا ہے. اب 21 کیسے ہوتے ہیں؟ جو ناظم اور نائب ناظم ہے وہ ایک جوائنٹ، وہ علیحدہ اس کے جو ہیں وہ الیکشنز ہوتے ہیں، اور باقی جو ڈفرینٹ جنرل سیٹس ہیں ان کے علیحدہ ہوتے ہیں، اور یہ ایک جوائنٹ ٹکٹ پر دونوں جو ناظم اور نائب ناظم ہیں وہ اس پر آتے ہیں. اب اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایروز جو ہیں وہ جا رہے ہیں. جو نائب ناظم ہیں یونین کاؤنسل کے، اور یہاں پہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ یونین کاؤنسلز جو ہیں اس میں ایک تحصیل میں سیورل یونین کاؤنسلز ہو سکتی ہیں. تو سیورل اگر ہم یہ اگزامپل لیں کہ 20 یونین کاؤنسلز ایک تحصیل میں ہیں تو 20 کے جو نائب ناظم ہیں وہ ممبر ہوں گے تحصیل کاؤنسل کے، اور انڈائریکٹلی وہ ایک طرح سے الیکٹ ہو کر ممبر بنیں گے تحصیل لیول کے اوپر. اسی طرح سے جو یونین کاؤنسل کے ناظم ہیں وہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں اس کے ایکس آفیشو ممبرز ہوں گے، انڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوں گے ضلع کاؤنسل لیول کے اوپر. اور اگین جو تحصیل لیول کے اوپر اور ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو ناظمز ہوں گے ان کے الیکشنز جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ اپنے علاقے سے الیکشنز کانٹیسٹ کریں گے، اور وہ اپنے ڈسٹرکٹ کاؤنسل یا ضلع کاؤنسل اور تحصیل کاؤنسل کے جو ہیں وہ ناظم اور نائب ناظم جو ہیں مقرر کیے جائیں گے. تو اس طرح سے یہ ایک انڈائریکٹلی کانسٹیٹیوٹیڈ جو ہے وہ ایک کاؤنسل بنتی ہے جو اصل میں یونین کاؤنسل لیول سے کہ جو ناظم اور نائب ناظم ہوتے ہیں وہ پھر ممبرز بنتے ہیں ضلع کاؤنسل کے یا ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے اور تحصیل کاؤنسل کے. اب اگر کوشچن یہ کیا جائے کہ جیسے میں نے کہا کہ یونین کاؤنسلز جو ہیں وہ رورل ایریاز کے لیے ہوتی ہیں اور اربن ایریاز کے لیے ٹاؤن کمیٹیز ہوتی ہیں. اسی طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ یوں ہوگا کہ یونین کاؤنسل کی جگہ جو اربن ایریاز ہیں وہ ٹاؤن کمیٹیز اس کو یونین کاؤنسل کو ریپلیس کر دیں گی، اور اسی طرح سے تحصیل کاؤنسل میں اور ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں ٹاؤن کمیٹیز کے جو جتنی بھی ٹاؤن کمیٹیز ہیں ان کے جو ناظم اور نائب ناظم ہوں گے وہ تحصیل میں اور ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں کے ممبران جو ہیں کانسٹیٹیوٹ ہوں گے. اور پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ اور تحصیل لیول کے اوپر جو ہے وہ ہوگا کہ علیحدہ سے ان کے ناظم اور نائب ناظم کے الیکشنز ہوں گے. تو یہ اس طرح سے ایک سسٹم جو ہے ایوالو کیا گیا، اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا. اچھا، ایک بات جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو ناظم ہے اس کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر جو ہے
جو کسی بھی ڈسٹرکٹ کا ایک یوں کہہ لیجیے ایگزیکٹو ہیڈ ہے جو کہ ضلع کاؤنسل کی پالیسیز جو ہیں اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. دیٹ پرسن از اے پرسن ہو از اے گورمنٹ فنکشنری. ناؤ دس پرسن ہیز ٹو ورک انڈر دی elected representatives, that is the Nazims. He has to function under the Nazim and he is now answerable to Nazim. اب کوشچن یہ ذہن میں آتا ہے کہ پہلے جو ڈسٹرکٹ لیول پہ گورنمنٹ فنکشنری تھا وہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ تھا. He was not answerable to any elected person but was answerable to the government functionary next higher in position to him. That is, deputy commissioner was answerable to the commissioner. He was not answerable to any public person or any elected person. یہ اس سلائیڈ میں صرف اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ 1/3 جو ہیں وہ یونین کاؤنسلر جو ہیں وہ انڈائریکٹلی الیکٹ ہو کر آتے ہیں in the tehsil level and at the district level. This just elaborates or explains the how the tehsil council and the district councils are constituted. Now what do we see in this whole figure that is explained to you? What is it that we see? We see a political structure that has emerged out of this ordinance, local government ordinance. And what is this structure like? The structure is that there is a district council which is indirectly elected and the Nazim and the Naib Nazims are directly elected on a joint ticket. Similarly, تحصیل کاؤنسل یا ٹاؤن کمیٹی جیسے میں نے کہا اور تعلقہ جو سندھ میں تحصیل کو تعلقہ کہا جاتا ہے, it means the same thing. The composition is the same. Again, it is indirectly elected, and the Nazim and the Naib Nazim are jointly elected or on the same ticket. This is what the structure that has emerged out of the local government ordinance. Similarly, there is a union council which is elected as a matter of fact directly, اور اس میں یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 21 ممبرز ہوتے ہیں, 19 جو ہیں وہ الیکٹڈ ہوتے ہیں. اس میں مائنورٹیز کی ریپرزنٹیشن بھی ہے, اس میں فارمرز کی ریپرزنٹیشن ہے. اگر رورل لیول کے اوپر یونین کاؤنسل ہے تو فارمرز کی ریپرزنٹیشن ہے, اگر اربن ایریاز میں ہیں تو ورکرز کی ریپرزنٹیشن ہے, خواتین کی ریپرزنٹیشن ہے, اور یہ ہم دیکھیں گے کہ ہر ایک کی کتنے پرسنٹیج ریپرزنٹیشن ہے. تو لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشنز ہیں وہ نان پارٹی بیسس پہ, یعنی کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے یہ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں کہے گا کہ دیٹ کینڈیڈیٹ بلانگس ٹو اے پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی. دے ول بی, دس مینس دیٹ اینی بڈی کین who is known to people in a community or in a constituency, irrespective of whether a person belongs to a political party or not, can contest for the elections at the local level. However, when they are national elections at the national level or at the provincial level, these are on the political party basis, and there are different political parties have their candidates who contest elections. اب یہاں پر جو ذکر کیا تھا میں نے کچھ دیر پہلے کہ جو کمپوزیشن اور ریپرزنٹیشن ہے ڈفرینٹ گروپس کی, جو کہ لارجر ایم بھی تھا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کا, کہ ان لوگوں کو جو مارجنلائزڈ ہیں یا جن کو موقع نہیں ملتا کہ وہ کمیونٹی لیول کے اوپر آ کر فیصلے کر سکیں یا پارٹیسپیٹ کر سکیں, تو ان کو بھی موقع ملنا چاہیے. جیسے کہ آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ریپرزنٹیشن دی گئی ہے خواتین کو, اور کافی ریپرزنٹیشن ہے, لائک 33% جو ہے اس میں خواتین ان کاؤنسلس پہ, ضلع کاؤنسل ہے یا تحصیل کاؤنسل ہے اس لیول پہ ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے 33% اس میں دی گئی ہے. اسی طرح سے 5% جو ہے الیکشنز جو ہیں وہ یا ممبرز جو ہیں اور یا ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے لوکل کاؤنسل لیول کے اوپر, وہ 5% جو ہے وہ ورکر کی ہوگی ان دا کیس آف اربن ایریاز, اینڈ اٹ ول بی پیزنٹس ان دا کیس آف رورل ایریاز.
اسی طرح سے مائنورٹیز کو ہے, مائنورٹیز کی بھی 5% ریپرزنٹیشن ہے, اور دے ول آلسو بی ریپرزینٹیڈ ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول, ایٹ دا ڈسٹرکٹ کاؤنسل لیول. ایک اور اہم جو تبدیلی اس آرڈیننس کے ذریعے انٹروڈیوس کی گئی وہ تھا لیول آف ایجوکیشن. یہ اس میں جو کینڈیڈیٹس الیکشن میں کھڑے ہوں گے ان کے لیے ایک لیول آف سرٹن لیول آف ایجوکیشن جو ہے اس کو پرسکرائب کیا گیا کہ سیکنڈری اور میٹریکولیشن لیول کے سے کم جو ہے ان کا تعلیمی معیار نہیں ہوگا. یہ ایک پازیٹیو اسٹیپ اس ڈائریکشن میں بھی ہے کہ جو لوگ تعلیم یافتہ ہیں اور جن کو موقع نہیں ملتا ان کو موقع ملے. Now there can be a debate on both the sides since the large majority of people in Pakistan are illiterate and literacy level are low in our country. It may deprive many people to be able to participate in the elections at the local level. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ان لوگوں کو آنا چاہیے جن کا کچھ تعلیمی معیار ہے اور وہ ان کاؤنسلز میں آ کے بہتر فیصلے جو ہیں وہ کر سکیں. اب تحصیل لیول کے اوپر جو ہے کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے کہ 33% ریپرزنٹیشن وہاں پر بھی ہے خواتین کی, اور جیسے آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ 33% خواتین کی سیٹس ہیں, 5% فار ورکرز, سیم از دا کیس جیسے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر تھا, ورکرز ان دا کیس آف اربن ایریاز, پیزنٹس ان دا کیس آف رورل ایریاز, اور کوالیفیکیشن اگین اس صورت میں بھی qualification of at least matriculation, secondary certificate, and each tier of local government has a term of office of 4 years with 2-term limit for ناظمین and نائب ناظمین at all levels of government. یعنی اس میں یہ چیز جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 4 years کے after every 4 years there are going to be elections for these local government bodies, یعنی تحصیل کونسل اور ڈسٹرکٹ کونسل جو ہے اس کے الیکشنز ہر 4 سال کے بعد ہوں گے. اور یہ بھی ایک کنڈیشن ہے کہ جو ناظم اور نائب ناظم ہیں کسی بھی کونسل کے وہ 2 دفعہ سے زیادہ الیکشنز میں ناظم اور نائب ناظم کا کانٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک دفعہ جو ناظم ہوا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ اپنے علاقے میں کونسل کا جو ہے ناظم یا نائب ناظم جو ہے الیکٹ ہو سکتا ہے. meaning thereby that other people should get the opportunity to become ناظمز and نائب ناظم. نہیں تو یہ ہوگا کہ اس کے اوپر اگر کنڈیشن نہ رکھی جاتی تو پھر یہ ایک قسم کی ہو سکتا تھا کہ چند ایک لوگ جو شروع میں ناظم یا نائب ناظم رہے ہیں وہ کنٹینیو کریں فار اے ویری لانگ پیریڈ. سو یہ بھی ایک کنڈیشن 4 سال کے لیے, اور ان کی کنڈیشن ہے وہ 2 سال سے زیادہ ناظم اور نائب ناظم کا عہدہ کے لیے کانٹیسٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اب فنکشنز جو ہیں یونین کونسل لیول کے اوپر, اور یہ بہت اہم ہے کہ یونین کونسلز جو بنائی گئی جو بالکل گراس روٹ لیول پہ, یا یوں کہہ لیں کہ جو بالکل بیسک لیول کے اوپر جہاں پر دی پولیٹیکل اسٹرکچر میٹس دی پیپل, وہاں پہ جو یونین کونسل کی فنکشنز ہیں وہ کچھ ڈیفائن کی گئی ہیں. سب سے پہلے جو فنکشن کی یونین کونسل کسی بھی یونین کونسل کی ہے وہ ہے کہ میونسپل کونسل اور فائنینس ہے, پھر اس کے بعد پبلک سیفٹی ہے. پبلک سیفٹی سے مراد یہ ہے کہ they are going to create institutions which are, for example, fire brigade آپ کہہ لیجئے, protecting the life of people at the lowest level. پھر ہیلتھ کی فیسلٹی جو ہے وہ ان کی ہے, اور پھر ایجوکیشن, لٹریسی, وائرلیس سروسز, جسٹس, یہ جو ہیں these are some of the functions of, but these are not the mandatory functions of the Union Council, although the ordinance provides this. لیکن اس میں اس کی ریزن یہ ہے it all depends کہ ان کے پاس یونین لیول کے اوپر کتنی ریسورسز ہیں. اگر ان کے پاس ریسورسز اور وسائل زیادہ ہیں تو پھر وہ زیادہ فنکشنز جو ہیں وہ پرفارم کر سکتی ہیں.
پھر اس کے علاوہ جو یونین کاؤنسل اور مزید فنکشنز پرفارم کر سکتی ہیں، دے کین انڈرٹیک ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں، اسمال پروجیکٹس جو ہیں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، ناٹ لارج، کیونکہ ان کے وسائل جو ہیں یونین کاؤنسل لیول پہ بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے اسمال ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ یونین کاؤنسل جو ہیں وہ ان کو ایگزیکیوٹ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ دے کین امپوز ٹیکسز، اینول ڈیولپمنٹ پلانز اپنی بنا سکتی ہیں، پھر لوکل سیکیورٹی سسٹمز جو ہیں وہ انسٹیٹیوٹ کر سکتی ہیں ایٹ دی لوکل لیول، سیکیورٹی سسٹم کے چوکیدار جو ہیں علاقے یا محلے میں مقرر کیے جا سکتے ہیں۔ پھر کریشن آف ولیجر کاؤنسل جو ہے، سٹیزن کمیونٹی بورڈ جس کا ذکر لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا، یہ ایک بہت اہم تبدیلی تھی جو اس میں انٹروڈیوس کی گئی کہ جو سٹیزنز ہیں وہ اپنا ایک بورڈ کانسٹیٹیوٹ کریں گے جس میں اس علاقے کے رسپیکٹیبل لوگ جو ہیں وہ فنکشنز اینڈ ورکنگ آف دی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ آف دی ریپرزینٹیٹیو آف دی پیپل ایٹ دیٹ لیول they can monitor working of the union councils۔ اس کے علاوہ چینجز ہیو بین میڈ انٹو پولیس سیٹ اپ، یہ بھی بات کی تھی کہ پولیس سیٹ اپ میں ایک تبدیلی لائی گئی ہے، وہ بھی اس کی ریزن یہ تھی کہ اس کو میجسٹریسی سے پولیس فنکشن جو ہے اس کو علیحدہ کیا جائے۔ اب یہ ذکر کیا کہ یونین کاؤنسل یا لوکل لیول کے اوپر جو فنکشنز ہیں وہ کس لیول پہ کون سی فنکشنز کون پرفارم کر رہا ہے، یعنی یونین کاؤنسل کی کیا فنکشن ہے، ڈسٹرکٹ کی کیا ہے اور تحصیل کی کیا ہے۔ اگرچہ اس میں تھوڑا سا دیر از اے لیک آف کلیئرٹی، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جس طرح سے ایک ذکر کیا تھا کہ ایٹ دا فیڈرل لیول in the constitution we have the federal legislative list and concurrent list۔ اسی طرح سے concurrent list جیسے فیڈرل لیول پر ہے وہ اوور لیپ کرتی ہیں بہت سی فنکشنز، کچھ صورتحال لوکل لیول پہ بھی اسی طرح سے ایمرج ہوتی ہے، لیکن یہ کوشش کی گئی ہے کہ ڈفرینٹ لیولز جو ہیں کاؤنسلز کی، یعنی ڈسٹرکٹ، تحصیل اور یونین کاؤنسلز کی، ان کو جتنا بھی ہے سیپریٹ کیا جا سکے کوشش کی گئی ہے۔ اس ڈائریکشن میں یہ تو جب ہم ڈپٹی کمشنر کے آفس کی بات کر رہے تھے تو یہ ذکر کیا تھا کہ بہت سے گورنمنٹ کے لائن ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ فنکشن کرتے ہیں، اسی طرح سے وہ لائن ڈپارٹمنٹس آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، اور تقریباً 1 to 14 ڈپارٹمنٹس جو ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ فنکشن کرتے ہیں، جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں 1 سے 14 تک ہیں۔ 1 سے 14 تک اس لیے یہ دیا ہے کہ کچھ ڈسٹرکٹس ایسے ہوں گے جہاں پر حکومت کے زیادہ محکمے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جہاں پہ کم ہوں گے، لیکن میکسیمم جو ہیں وہ تقریباً 14 محکمے ڈسٹرکٹ لیول پہ فنکشن کرتے ہیں، لیکن کئی ڈسٹرکٹس میں 12 بھی ہیں، 13 بھی ہیں، بٹ دس نمبر ویریز، بٹ اٹس ناٹ لیس دین 10 آپ کہہ لیں کہ تقریباً اس سے کم جو ہے وہ ان کی تعداد ان ڈپارٹمنٹس کی نہیں ہے۔ اب دا ڈی سی او، دی ہائیسٹ رینکنگ سول سرونٹ ان دا ڈسٹرکٹ، ہیڈز دا ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ، این ای ڈی او اور دی ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیڈز ایچ آف دا ریمیننگ ڈپارٹمنٹ۔ اب جو اسٹرکچر میں، ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر میں جو تبدیلی ہے وہ ای ڈی او یعنی ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر جو ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ، جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے ابھی ہم دیکھیں گے اس میں کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو وہ ہیڈ کرتا ہے، لیکن ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر جو ہے وہ ایک کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ ڈسٹرکٹ لیول کی تمام ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کوآرڈینیٹ ہوتی ہیں۔ اور یہ جب ہم اسٹرکچر کو دیکھیں گے تو یہ کوشچن آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کون لوگ ہیں جو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ای ڈی اوز یا ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسرز جو ہیں جن کو یہ پوزیشنز جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ لیکن اس وقت یہ ذہن میں یاد رکھیے کہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ جو فنکشن کرتے ہیں اور سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ، وہ تقریباً دے ویری فرام 1 to 14، اور ان کو جو ایک ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفس ہے ڈی سی او، اور دوسرا جو ہے ای ڈی او یعنی ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے۔
تحصیل لیول پہ کیا پوزیشن ہے؟ تحصیل لیول کے اوپر تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریٹر TMO TMA جو ہے وہ اس کا آفس ہے تحصیل لیول کے اوپر، اور پھر اس کو رپورٹ کرتے ہیں 4 تحصیل آفیسرز جو ہیں، جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ میونسپل لیول کے اوپر یعنی تحصیل میونسپل لیول پہ دیر از اے تحصیل میونسپل آفیسر who performs coordination functions similar to those of the DCO. And then there are 4 tehsil or town officers and reporting to the TMO. And TMO اب کون سے ہیں؟ ایک تحصیل آفیسر ریگولیشن ہے، ایک تحصیل آفیسر انفراسٹرکچر اینڈ سروسز، تحصیل آفیسر فائنینس اینڈ تحصیل آفیسر پلاننگ. تو یعنی تحصیل لیول کے اوپر جو ہے وہ تحصیل میونسپل آفیسر کو 4 آفیسرز جو ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں، پلاننگ، فائنینس، انفراسٹرکچر اور ریگولیشن جو ہے، یہ 3 ایریاز جو ہیں وہ تحصیل لیول پر ایگزسٹ کرتے ہیں. اب ان ڈپارٹمنٹس کے نام جو ایگزسٹ کرتے ہیں، ایک بہت لمبی لسٹ ہے، لمبی لسٹ وہی، اس میں 14 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ مختلف 14 ڈپارٹمنٹس جو ڈسٹرکٹ لیول پہ فنکشن کرتے ہیں، ان کی ایک یہ لسٹ آپ کے سامنے ہے. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ فائنینس اور پلاننگ ہے. کسی بھی، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اب کسی بھی ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر میں یا کسی بھی مینجمنٹ کی اسٹرکچر میں فائنینس اور پلاننگ کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ اس کے بغیر اگر کوئی منصوبہ بندی نہ ہو اور ریسورسز نہ ہوں تو ایک کوئی بھی یونٹ آف ایڈمنسٹریشن، جس کو ہم ڈسٹرکٹ کہہ سکتے ہیں یا یونین کاؤنسل لیول، جو بھی یونٹ آف ایڈمنسٹریشن ہے بغیر فائنینس اور پلاننگ کے ایگزسٹ نہیں کر سکتا، اور یہ بہت اہم ڈپارٹمنٹس ہیں. پھر اس کے بعد انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے. اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، یہ عین ممکن ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں جتنے، یعنی آپ کتنے ڈسٹرکٹس ہیں پاکستان میں؟ تقریباً 100 سے اوپر ڈسٹرکٹس ہیں. اب اس میں کچھ ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ بہت ڈیولپڈ ڈسٹرکٹس ہوں گے، اور کچھ جو ہیں وہ کافی زیادہ ایسے ہوں گے جو اتنے زیادہ ڈیولپ نہیں ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہر ڈسٹرکٹ پر ہو. تو یہ عین ممکن ہے جہاں پر بہت زیادہ ڈیولپڈ ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ موجود ہوگا. پھر پبلک ٹرانسپورٹ کا ہے ڈپارٹمنٹ، لا اور میجسٹریسی کہہ لیں. پھر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ایگزسٹ کرتا ہے. کمیونٹی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے. ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کا، جو میں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن ایک علیحدہ ایک ڈپارٹمنٹ کریٹ کیا گیا ہے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، جس کی فنکشن ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ کی تمام ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ کرے. پھر ایجوکیشن ہے، لٹریسی، ورکس اینڈ سروسز، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ. یہ بہت امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، شعبہ ہے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا، جس کا مقصد یہ ہے کہ سینیٹیشن سے متعلقہ چیزیں یا اس علاقے میں جو صفائی ہے یا انوائرمنٹ جو کی پولیوشن کو کنٹرول کرنے کا جو مختلف میتھڈز ہیں یا ان کو انفورس کرنا ہے، وہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، یعنی جو اینی تھنگ دیٹ ریلیٹس ٹو پبلک ہیلتھ دیٹ کمز انڈر دس ڈپارٹمنٹ. پھر انٹرپرائز اینڈ انڈسٹریل پروموشن ہے، لائف اسٹاک، ہیلتھ اور ریونیو. یہ تقریباً 14 ڈپارٹمنٹس بنتے ہیں جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اور ان سب کو کون ہیڈ کرتا ہے؟ نئے ڈپارٹمنٹ کو EDOs یعنی ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسرز جو ہیں وہ ان کو، ان ڈپارٹمنٹس کو، یعنی ان کا ٹائٹل اب جو ہے وہ EDOs، کیونکہ ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ آفیسرز ہیں اور یہ ان ڈپارٹمنٹس کو جو ہیں دے ہیڈ دیز ڈپارٹمنٹس. اسٹافنگ جو ہے دیٹس اے ویری امپورٹنٹ فنکشن، اور اب تک تو آپ اس سے بہت فیملیئر ہو چکے ہوں گے کہ جب ہم نے ہیومن ریسورس کا ٹاپک ڈسکس کیا تھا، اس میں کسی بھی ادارے کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں، جو اس میں ڈفرینٹ پوزیشنز، دوز ہو ہولڈ ڈفرینٹ پوزیشنز ان دی in a department, they are very important. کس لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں؟ کہ انہوں نے ہی اس ادارے کی کے جو گولز اور آبجیکٹیوز ہیں اچیو کرنے ہیں. تو کوشچن یہ ہے کہ اب جو نیا اسٹرکچر آیا ہے اس میں اسٹافنگ کا پیٹرن کیا ہے؟
کس طرح سے تحصیل یعنی ان ڈپارٹمنٹس کو جو ہے مین پاور یا ہیومن ریسورس جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے کہ 3 groups آف امپلائیز ور اسائن ٹو دا نیو ڈسٹرکٹس. یہ جو نئے ڈسٹرکٹس بنے تھے 3 مختلف گروپس جو ہیں امپلائیز کے. اب یہ تو آپ ریکال ضرور آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ فیڈرل لیول پہ جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کرتا ہے اور پروونشل لیول پہ جو ریکروٹمنٹ ہے اس کی ریکروٹمنٹ پروونشل سروسز کمیشن جو ہے وہ کرتے ہیں. اب کس طرح سے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوا, کون سے لوگ جو ہیں ڈسٹرکٹ لیول کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں آئے. اس میں سب سے پہلے فیڈرل امپلائمنٹ گروپ یعنی فیڈرل گورنمنٹ کے جو امپلائیز تھے یعنی فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں سے جن لوگوں نے جن کو ریکروٹ کیا. اور آپ یہ بھی ریکال کریں کہ اس میں ایک ہم نے آکیوپیشنل گروپ کی ایک 13 یا 14 آکیوپیشنل گروپس ہیں. انکم ٹیکس, آڈٹ, اکاؤنٹ, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ, یہ تمام گروپس ہیں. فارن سروس. اب ظاہری بات ہے جو ریلیٹڈ آکیوپیشنل گروپ کے لوگ ہیں وہ ان ڈسٹرکٹ لیول کے ڈسٹرکٹ پہ جو ڈپارٹمنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں ان کے اوپر ان کو جو ہیں پوزیشنز ملیں گی. فار ایگزامپل بہت اہم ہے جہاں پر آڈٹ اور اکاؤنٹس کا جو فنکشن ہے, تو آڈٹ اور اکاؤنٹس کے جو لوگ ہیں وہ بھی ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹس جو ایگزسٹ کرتے ہیں اس میں وہ ان کو وہاں پہ یعنی ان کو وہاں پہ پوزیشنز جو ہیں وہ دی گئیں. پھر ہے فارمل رورل ڈسٹرکٹ کاؤنسل امپلائی. کچھ جو پہلے ڈسٹرکٹ کاؤنسلز تھیں پہلے کانسٹیٹیوٹ کی گئی تھیں ان کے امپلائیز جو ہیں ان کو بھی یہاں پر پوزیشنز جو ہے ان کو جو نئے آفیسز کھلے ان کو جگہ ملی. پھر پروونشل امپلائمنٹ گروپس پرٹیکولرلی پبلک ہیلتھ. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروونشل ریکروٹنگ ایجنسیز پروونشل پبلک سروس کمیشن جو ہے اس میں جو لوگ جو ریکروٹ کرتی ہے پروونشل سروسز وہ اس کے ذریعے جو ریکروٹ ہو کر آتے ہیں وہ بھی ڈسٹرکٹ کے آفیسز میں ان کو پوزیشنز ملی. یعنی یوں آپ جو بات ایمفسائز کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نئے ایک سیٹ اپ کریٹ کرنے میں already there existed a recruitment pattern and the positions that were as a matter of fact the positions were filled by these various groups of occupational groups جو provincial لیول پہ اور federal لیول پہ جو ہے وہ exist کرتے تھے. تو staffing کا as such جو ہے وہ problem نہیں تھا, but the problem was of different kind. کہ question arose that were these people really trained to work in the organizations that exist at the district level. اس کے علاوہ جو ریفارمز آئے اور یہاں پہ اس میں تھوڑی سی ایک پیچیدگی ہے. یہ مسئلہ ہمارا نیشنل مسئلہ بھی ہے جہاں پہ ریسورس شیئرنگ کا ہے اور ریسورس شیئرنگ بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ. تو اس ریسورس شیئرنگ میں جو چیز سامنے آتی ہے اور اب تک آپ کو یہ پتہ بھی ہوگا, میں آپ کو یہ کہتی رہتی ہوں کہ آپ اخبار پڑھیں, یہ ایشوز اخبار میں بہت زیادہ آتے ہیں کہ ڈفرینٹ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کے آپس میں جو کانٹینشیس ایشوز ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کو پورے وسائل جو ہیں وہ نہیں ملتے ہیں. تو فسکل ریفارمز میں جو ایک تو ہمارا یہ ایشو نیشنل فائنینس کمیشن جو ایگزسٹ کرتا ہے ایٹ دی نیشنل لیول وہ تو ایک ایشو ہے ہی, اور ہماری کانسٹیٹیوشن میں بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ یہ ایشو ہم ریزالو نہیں کر پائے ہیں. لیکن اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اگر لوکل گورنمنٹ کی آرگنائزیشنز یا کاؤنسلز بنا دی گئی ہیں تو وہ اس وقت تک فنکشن نہیں کر سکتی جب تک کہ ان کے پاس وسائل نہ ہوں. یعنی ان کے لیے ضروری ہے کہ وسائل کس طرح کے ہیں. آف کورس پیپل از ون, ہیومن ریسورس از ون ایشو. دی ادر ایشو از دیٹ دے شوڈ ہیو money. Money is another issue that they should have, and unless these organizations which is a new setup,
that has come under the devolution plan, جب تک ان کے پاس وسائل نہیں ہوں گے, پیسے نہیں ہوں گے, تو یہ چاہے کتنے بھی فیصلے کر لیں یہ اپنے فیصلوں کو ایک شکل جو ہے وہ نہیں دے سکتے یا اپنے مقاصد جو ہیں وہ پورے نہیں کر سکتے. تو فسکل ریفارمز جو تھے وہ بہت ضروری تھے, اور جیسے آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں جو انفارمیشن آپ کو دی گئی ہے وہ ہے کہ ایریا آف ایکسپینڈیچر رسپانسبلٹی آف دا فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس آر سیٹ آؤٹ ان دا کانسٹیٹیوشن, اینڈ دا کانسٹیٹیوشن از سائلنٹ آن دا ریمیننگ فنکشن اینڈ assumes by default that these residual functions will be performed by sub-national government, that is provincial or local government. تو question وہی ہے کہ ایک کنکرنٹ لسٹ تو دونوں کی اوور لیپنگ فنکشنز ہیں, لیکن یہ ناؤ دس از لیفٹ ٹو دی چوائس آف دی پروونشل گورنمنٹ کہ پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ کون سی فنکشنز جو ہیں لوکل گورنمنٹس کو ٹرانسفر کریں گی, یا یہ کہیں گی کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کی ہے. تو اسی طرح سے جو اوور لیپ ایگزسٹ کرتا ہے بٹوین فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ, اسی طرح کا اوور لیپ ایگزسٹ کرتا ہے بٹوین پروونشل اینڈ دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹس. تو اس کے لیے یہ ضروری تھا اور ایک ایفرٹ کی گئی کہ اس میں ریفارمز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کیے جائیں, یعنی کچھ ایسی تبدیلی لائی جائے جس سے ڈسٹرکٹ لیول کی جو گورنمنٹس ہیں ان کو کچھ وسائل دیے جا سکیں تاکہ وہ ترقیاتی کام جو ہیں جو وہ خود پلان کرتے ہیں ان کے ادارے, ان کو وہ ایگزیکیوٹ کر سکیں یا امپلیمنٹ کر سکیں. اس میں صرف آپ کو یہاں پر یہ انفارمیشن دی گئی ہے کہ آف کورس فیڈرل لیول کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کی چند اہم فنکشنز ہیں, ڈیفینس ہے, بینکنگ ہے, فارن افیئرز ہے, کرنسی آف کورس از ویری امپورٹنٹ وچ از دی ہولly solely the function or the responsibility of the federal government, but the concurrent list, as I said, is something are the functions or responsibilities which fall in the domain of both the federal and the provincial government. اور اس میں سب سے زیادہ جو ایشو ہے جو اوور لیپ کرتا ہے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کا ایشو ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے دونوں کی ذمہ داری کنکرنٹ لسٹ میں اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ دی گئی ہے. The actual assignment of how much will be given to the provincial government is the responsibility of the federal government, or the federal government has to come out with a formula according to which it is going to distribute resources to the four provincial government. Now, what does this slide, it says that what does the constitution implies, or with all what is written in the constitution, اس میں سے کون سی چیزیں جو ہیں جو ہم پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری جو ہے اس کو دے سکتے ہیں, اور بائی امپلیکیشن کانسٹیٹیوشن جو ہے اس پر کیا کہتی ہے. اٹ سیز دیٹ دی کانسٹیٹیوشن ایکسیپٹس دی ایکچوئل اور امپلائڈ اسائنمنٹ آف ایکسپینڈیچرز اینڈ ریونیوز which will lead to vertical fiscal imbalances between the upper two levels of government, which are to be resolved through revenue sharing. Thus, the Constitution sets up National Finance Commission, which is an institution which determines that who will get how much. So, Constitution جو ہے یہ تمام ہمیں provide کرتی ہے کہ the National Finance Commission will be constituted, جو یہ فیصلہ کرے گا کہ کتنی resources کس پروونس کو جانی چاہیے, اور نیشنل فائنینس کمیشن ہی یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ کون سا فارمولا ہوگا جس کے تحت جو ریسورسز ہیں یعنی جو ریونیوز کلیکٹ کرتی ہے گورنمنٹ وہ کس فارمولے کے تحت پروونسز میں ڈسٹریبیوٹ ہوں گی. اب یہاں پہ جو رسپانسبلٹیز ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن نے کچھ رسپانسبلٹی یہاں پہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی کیا رسپانسبلٹی ہے. یہ سلائیڈ صرف ہمیں یہ مدد دے رہی ہے کہ کون سی فنکشنز جو ہیں وہ پروونشل لیول پہ پرفارم کرنی ہے پروونشل گورنمنٹ نے, کون سی فنکشنز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ نے پرفارم کرنی ہے, اور کون سی فنکشنز جو ہیں وہ تحصیل لیول پہ کی گورنمنٹ جو ہے یا تحصیل کونسل جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے. ان ذمہ داریوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ ذمہ داری دی گئی ہے, اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اس کے لیے وسائل جو ہیں وہ بھی ضروری ہیں. اس میں کون سے وسائل, کون سی ذمہ داریاں ہیں جو پروونشل گورنمنٹ کو دی گئی ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے
وہ پروونشل گورنمنٹ کی ہے. لیکن انٹرسٹنگلی ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ایجوکیشن اور ہیلتھ کی ذمہ داری ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو ویسے تو پرائمری سیکنڈری کالج ایجوکیشن جو ہے اینڈ پلس دی ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ یا ٹیکنیکلی پروفیشنل ایجوکیشن جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. لیکن جو پروفیشنل ایجوکیشن ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے وہ صرف سیکنڈری اور پرائمری اور کالج لیول کی جو ایجوکیشن ہے وہ ذمہ داری اس کی ہے. اب کوشچن آپ یقیناً اینڈ اٹس اے ویری ویلڈ کوشچن کہ یہ ذمہ داری سوائے پروفیشنل ایجوکیشن کے، اور پروفیشنل ایجوکیشن کون سی ایجوکیشن ہے؟ یعنی تمام میڈیکل کالجز جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے جو اس کو فنڈ کرے گی اور اس کے لیے بجٹ جو ہے پروونشل گورنمنٹ دے گی. لیکن بہت سا پیسہ چونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری بھی ہے تو بہت سی پیسہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ بھی پروفیشنل کالجز کو اور انسٹیٹیوشنز کو پرووائڈ کرتی ہے. میڈیکل کالجز ہو گئے یا انجینئرنگ یونیورسٹیز ہو گئی، یہ دیز آر آل پروفیشنل انسٹیٹیوشنز. سو یہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہیں. لیکن ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ صرف اسکول اور کالج کی ایجوکیشن یعنی پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کی ذمہ دار ہے. بٹ ایز یو مے ڈسکور اینڈ فائنڈ آؤٹ اینڈ دس از اے گڈ ڈسکوری that these functions of education, as a matter of fact, they are the responsibility of the federal government, the provincial government and the district government, with only variation کہ district level پہ professional education کو جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے. پھر اسی طرح سے health کی ذمہ داری جو ہے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ health کی جو provincial level پہ ذمہ داری ہے تقریباً وہی ذمہ داری ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی آتی ہے. یعنی بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں یا رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں وہ جو دیٹ از دا رسپانسبلٹی آف بوتھ دا پروونشل اینڈ دی ڈسٹرکٹ لیول گورنمنٹ. اب اس کے بعد ایگریکلچر اور ایگریکلچر ایکسٹینشن یہ بھی جو ہے پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور دیر از اے لانگ لسٹ آف دیز تھنگز، واٹر سپلائی، سینیٹیشن، سیوریج، ٹرانسپورٹ، یہ تمام جو ہیں. اچھا اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب ان تمام کام کرنے کے لیے پروونشل گورنمنٹ کو وسائل چاہیے. اب اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ تحصیل لیول کے اوپر صرف ایجوکیشن کی ذمہ داری تحصیل لیول کی کونسل یا گورنمنٹ کی نہیں ہے. ان کی صرف واٹر سپلائی، سیوریج، ٹرانسپورٹ، انٹر تحصیل روڈ، پارکس اینڈ پلے گراؤنڈ اینڈ اسٹریٹ لائٹ اینڈ میونسپل ریگولیشنز، یہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ ذمہ داریاں ہیں تحصیل گورنمنٹ کی، بہت ہی تھوڑی ایز کمپیئر ٹو ڈسٹرکٹ. ڈسٹرکٹ کی تقریباً ایگریکلچر یہاں پہ سلائڈ پہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایگریکلچر کی ذمہ داری، فش ایگریکلچر سے ریلیٹڈ تمام چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، ایگریکلچر ایکسٹینشن، آن فارم مینجمنٹ، سوئل کنزرویشن، فشریز، فارسٹ، واٹر سپلائی، تو یہ تمام فنکشنز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو پرفارم کرنی ہوتی ہیں. اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے اگر یہ ذمہ داریاں اس طرح سے بانٹ دی گئی ہیں، یعنی فیڈرل لیول کی ایک ذمہ داری ہے جو پروونشل کی نہیں ہے، اور پھر پروونشل گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے اور ڈسٹرکٹ کی اور تحصیل لیول پر جو ہے، اس میں کافی ایک اوور لیپ نظر آتا ہے اور کوئی اتنا کلیئر ڈومین نہیں نظر آتا کہ یہ جو ذمہ داری ہے یا سروس جو ہے وہ صرف وہی گورنمنٹ جو ہے اس کو لک آفٹر کرے گی یا اس کو مینٹین کرے گی. اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ تجربہ ابھی ایکسپیریمنٹ ابھی ایک انیشیل سٹیجز میں ہے and it is hoped that it will be resolved with the passage of time as we move on, as we continue the experience of local government. لیکن ان تمام ذمہ داریوں کے لیے ان تمام گورنمنٹس کو پیسہ چاہیے، یعنی they need resources، اور وہ ریسورسز جو ہیں وہ کہاں سے آئیں گی؟ پروونشل فائنینس کمیشن جو ہے اس کے لیے، جیسے نیشنل فائنینس کمیشن ہے، پروونشل فائنینس کمیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ جو ہے وہ کیا گیا. اب فیڈرل پروونشل ریلیشنز کی جو ہے وہ بات ہم نے کر لی ہے،
اور فیڈرل پروونشل ریلیشنز کو تفصیل میں ہم نے دیکھ لیا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروونشل فائنینس کمیشن جو ہے, جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے, سیٹ اپ ہے, جو ریسورسز ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے فرام دی پروونشل گورنمنٹ ٹو دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ. کس طرح سے پروونشل لوکل ٹرانسفرز جو ہیں اس کے بیسس کیا ہیں؟ پروونشل لوکل ٹرانسفر کے بیسس سندھ یہاں پہ صرف ایک کی اگزامپل دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مور اور لیس پنجاب ہے یا سندھ کی گورنمنٹ ہے یا NWFP یا بلوچستان ہے, تقریباً مور اور لیس ان کا پیٹرن آف شیئرنگ دی ریسورسز ود دا ڈسٹرکٹ از سیم. سو اس میں جو اگزامپل ہے سندھ پروونشل فائنینس کمیشن یا PFC estimates the share of provincial and district government for both current and development expenditure, and the Sindh Provincial Finance Commission decided that for current expenditure the provincial divisible pool comprise federal divisible pool resources, federal straight transfers and provincial tax revenues. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ if you recall your lecture on پبلک فائنینس اور انٹر پروونشل ریلیشن شپس کی جب ہم بات کر رہے تھے تو اس میں ہم نے فیڈرل ڈویزیبل پول کی بات کی تھی, اور فیڈرل ڈویزیبل پول یہ بتایا تھا کہ فیڈرل ڈویزیبل پول کیا ہے, اور پھر بات کی تھی کہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ, اور فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ اور ڈویزیبل پول جو تھا یعنی جس سے فیڈرل گورنمنٹ تمام ریونیوز کلیکٹ کرتی ہے اور اس کے بعد وہ کچھ جو ہے ٹرانسفر کرتی ہے ٹو دی پروونشل گورنمنٹ. اب آپ دیکھیں کہ جب پروونشل فائنینس کمیشن جو ہے تشکیل دیے گئے, ان کو بنایا گیا, تو اس نے بھی ایک اپنا پروونشل ڈویزیبل پول جو ہے وہ اس کو بنایا. اور پروونشل ڈویزیبل پول جو ہے جیسے آپ سلائڈ پر دیکھ رہے ہیں تین چیزیں ہیں. فیڈرل ڈویزیبل پول ٹرانسفر یعنی فیڈرل گورنمنٹ سے جو ٹرانسفر آئیں یعنی جو پیسے ملے انڈر دی نیشنل فائنینس کمیشن جو وارڈ تھا یا اس سے جو پیسے آئے اس کے تھرو, وہ ایک حصہ ہے پروونشل ڈویزیبل پول کا. پھر دوسرا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اسٹریٹ ٹرانسفرز, کچھ اسٹریٹ ٹرانسفرز ان کو کہتے ہیں کہ کچھ گرانٹس ہوتی ہیں. اگر کوئی علاقہ جو ہے ملک کا انڈر ڈیولپڈ ہے تو فیڈرل گورنمنٹ اس کو کچھ اسٹریٹ ٹرانسفرز دیتی, کچھ گرانٹس دیتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر رائلٹیز ملتی ہیں یا ہائیڈرو جیسے کسی ایک صوبے میں پاور جنریٹ ہو رہی ہے اور سارا ملک جو ہے وہ اس پاور جنریشن کا فائدہ اٹھاتا ہے, تو چونکہ وہ فیسلٹی ایک صوبے میں لگی ہوئی ہے تو اس صوبے کو جہاں پر پاور جنریشن کی فیسلٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ٹرانسفر کرتی ہے پیسے جو نیٹ پروفٹ سے آتے ہیں. سو جیسے NWFP میں پاور جنریشن ہے کہ پلانٹ لگے ہیں, پورا ملک بجلی سے فائدہ اٹھاتا ہے, تو جو اس سے پروفٹس آتے ہیں وہ پروفٹس جو ہیں آفٹر کٹنگ آل دا کاسٹ دا پروفٹس آر گیون ٹو NWFP. اسی طرح سے بلوچستان میں جو گیس کی رائلٹیز ہیں دے آر آلسو اسٹریٹ ٹرانسفرز. اس سے کیونکہ پورا ملک گیس استعمال کرتا ہے تو اس کی ایک رائلٹی ہے جو گورنمنٹ بلوچستان کو پے کرتی ہے یعنی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے. سو یہ اسٹریٹ ٹرانسفرز ہیں. اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے صوبوں کو کچھ گرانٹس بھی دیتی ہے اور وہ بھی جو ہے پروونشل ڈویزیبل پول جو ہے اس کا حصہ بن جاتے ہیں. پھر تھرڈ جو چیز اہم ہے کہ پروونسز خود کچھ ٹیکسز جو ہیں وہ کلیکٹ کرتے ہیں, اور ٹیکس ریونیوز جو ہیں وہ اس میں ٹیکس ریونیوز صرف اس میں شامل ہوتے ہیں, اور اس میں دوسرے جو یوزر چارجز یا نان ٹیکس ریسیٹس جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں. کیا کرائیٹیریا جو ہے پروونشل فائنینس کمیشن جو ہے اس نے تشکیل دیا ریسورسز ڈسٹریبیوٹ کرنے کا؟ ان لائک دا نیشنل فائنینس کمیشن جو صرف پاپولیشن کے بیسس پہ ریسورس ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے, پروونشل فائنینس کمیشن نے اس کو ذرا زیادہ بہتر بنایا, اور وہ کرائیٹیریا ہے The transfer to districts are based on gap between district expenditure and revenue transfers indicated by population, tax collection and backwardness index.
تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے کرائٹیریا صرف پاپولیشن نہیں رکھا بلکہ اس میں بیکورڈنس بھی ہے اور اس میں پاپولیشن بھی ہے اور ٹیکس کلیکشن، یعنی کون سا صوبہ کون سا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ کتنا ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے، یہ کرائٹیریا ڈیولپ کر کے تو اس کو ریسورسز جو ہیں ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس ود ان دی پروونس جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ جو ہے وہ دس از an example of the سندھ پروونشل فائنینس کمیشن، اور انہوں نے 3 جو ہے کرائٹیریا ڈیولپ کیا ہے، ٹیکس کلیکشن، پاپولیشن اینڈ بیکورڈنس۔ پھر چند ایک ویکنیسز ہیں اس لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے، اس میں سب سے یہ ہے کہ جو کویشچن اٹھتا ہے وہ پروونشل اٹانومی جو ہے اس کو سارٹ آف اے چیلنج کیا گیا ہے۔ پہلے آل ان آل پروونشل گورنمنٹ ہوتی تھی، اب دس ہیز بین ناؤ گیون ٹو دی ڈسٹرکٹ۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے کچھ پروویژنز جو ہیں کانسٹیٹیوشن میں موجود نہیں تھے اباؤٹ دی لوکل گورنمنٹ آن ڈسٹریبیوشن، یعنی پروونشل فائنینس کمیشن کا ذکر نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس میں کے اوپر ریزسٹنس بہت زیادہ تھا اور اس کو تھوڑا سا اور ٹائم دیا جاتا، اس کی ایکسیپٹیبلٹی کریٹ کی جاتی، تو دین دیٹ وڈ ہیو بین مور یوزفل اور ڈیزائریبل اسٹیپ۔ اس کے کچھ پازیٹیو پوائنٹس آپ کہہ رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کے یہ ہیں کہ اس میں جو بیوروکریسی کا ہول ڈیولپمنٹ پہ تھا اس کو تھوڑا سا ویکن کیا گیا، اور دی پاور آف دا بیوروکریسی which was considered to be unbridled, now that is controlled to an extent. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اربن اور رورل ڈیوائڈ جو ہے وہ ختم ہوا، اس کو منیمائز، ختم تو نہیں ہوا خیر، اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر ریسورس ڈسٹریبیوشن کا جو فارمولا ہے بٹوین دی ڈسٹرکٹس جو ہے اس کو اسٹریم لائن کیا گیا، اور ایک یہ بڑا یوزفل اور پازیٹیو اسٹیپ ہے۔ پھر گراس روٹ آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ ایک جو لوکل گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے اور جو ابھی بالکل انیشیل سٹیجز میں ہے، اس کو ہم نے تھوڑا سا مزید ڈیٹیل میں دیکھا، اور اس کی کچھ ویکنیسز اور کچھ اسٹرینتھس اور ایریاز آف ریفارم اینڈ چینجز ان کو ڈسکس کیا ہے آج کے لیکچر میں۔ آپ اس کو مزید دیکھتے رہیے، بہت سی جو اس سسٹم جو نیا سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا ہے، اخبار میں کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں خبر آتی رہتی ہے، جو مسائل ہیں لوگوں کو، یعنی دس از اے پروسیس وچ از این آن گوئنگ پروسیس آف چینج اینڈ آف امپروونگ دا سسٹم۔ تو امید ہے کہ یہ آپ کو کانسیپٹس جو لوکل گورنمنٹ کے ڈسکس کیے ہیں وہ آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے، اور آپ پڑھتے رہیے، لیکچر نوٹس کنسلٹ کیجیے، اور مزید جو میں نے آپ کو ٹیکسٹ بک پرسکرائب کی ہے اس کو دیکھیں اور اخبار پڑھتے رہیے۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک شروع کریں گے، اس وقت تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔